बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत भी हर दिन कोई ना कोई नया दिलचस्प मोड़ जो है वो ज़रूर इख्तियार करती है। आज ही जब रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो लॉन्ग मार्च होगा उनका इस्लामाबाद की तरफ या धरना है, जो भी प्लान है उनका आइंदा के आने वाले दिनों के लिए, उसका ऐलान करना था, तारीख का ऐलान करना था। तो आज ही उनकी तरफ से एक और चीज़ जो है वो सामने आ गई जिस पे थोड़ी कंफ्यूजन भी पाई जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, अगर साइफर की तहकीकात होती हैं तो हम असम्बलियों में वापस आने को तैयार हैं। यानी असम्बलियों में पार्लियामान में वापसी उन्होंने मशरूत कर दिया है साइफर की तहकीकात कराने के हवाले से। अब इस पे आपको याद होगा कि हुकूमती कमीशन तो उनको काबिल कबूल है नहीं। पहले खुद ही खान साहब बता चुके हैं कि जिन पे इल्ज़ाम है उन्हीं से किस तरीके से इंक्वायरी करवा ली जाए या उनके मातहत इदारों से कैसे करवा ली जाए। जुडिशल कमीशन का उनका दावा था, एक मुतालबा था, और उसके लिए लेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद भी है। इस पे भी बात करेंगे कि आज ये एकदम जो चेंज आया है मशरूत वापसी को लेकर, ये क्यों आया है। फिर बहुत सारी चीज़ें डार साहब के हवाले से भी चल रही हैं, इसहाक डार साहब की वापसी को लेके, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, चंद ही लम्हे पहले, एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, मैं बार बार कह रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से इसको ट्वीट किया गया है, क्योंकि हमारे पास इस पर कोई तस्दीक या तरदीद अभी वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से नहीं आई है। अभी थोड़ी देर में वज़ीर आज़म के जो मुआविन खुसूसी हैं वो हमारे साथ होंगे, तो इस पर उनका जवाब भी जान लेंगे कि क्या इसकी हकीकत है। लेकिन मुबैना ऑडियो जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है और उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है उनके किसी एक सरकारी अफसर के साथ जो कि वज़ीर आज़म हाउस में या जहां भी मौजूद हैं, और वो बात ये कर रहे हैं कि जी मरियम साहिबा से रात को व्हाट्सएप पे बात हुई है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके दामाद का कोई काम है इंडिया से मशीनरी आने का, जिस पे वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं कि वो जो आधा प्लांट आ चुका है ये उसी काम की तुम बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जी सर, लेकिन ये बड़ा गलत हो जाएगा कि वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार हैं और फिर इसमें इंडिया से मशीनरी लाने का जिक्र किया जा रहा है, तो ये सही नहीं होगा, हमारे लिए बड़ा रिएक्शन आएगा। जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी बिल्कुल रिएक्शन तो आएगा। फिर साथ ही जो भी सरकारी अफसर हैं जिनकी भी वो ऑडियो है, वज़ीर आज़म को कहते हैं कि हाँ, अलबत्ता जो दूसरा काम है वो हो सकता है कि जिसमें रहीम यार खान में इत्तेहाद पार्क में जो ग्रिड स्टेशन लगाने का काम है वो हो जाएगा। ऑडियो ज़रा सुना दें, मुबैना ऑडियो है, इस पे वज़ीर आज़म हाउस की तस्दीक या तरदीद का ऑब्वियसली इंतज़ार भी करेंगे, उनसे जवाब भी हम लेंगे। बहरहाल ऑडियो क्या है, सुनाइएगा। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैंने बात सुना ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके, लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो दो काम होने बताया सर। एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, ये तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। हाँ। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैस्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीम यार खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ता है, नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने बड़ा फ्लैग आएगा जी जी। और फिर मैं रात चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ये वो मुबैना ऑडियो है जो लीक हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी की जा रही हैं। ऑब्वियसली हम इंतज़ार करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर की तरफ से क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है इस ऑडियो के हवाले से। लेकिन इसमें जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को उनके साथ मौजूद सरकारी अफसर की तरफ से कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा की तरफ से उनके दामाद के इस काम का कहा गया है कि इंडिया से उनकी मशीनरी आनी है। तो वज़ीर आज़म पूछते
پوچھتے ہیں کہ جس کا آدھا پلانٹ انڈیا سے آ چکا ہے کیا یہی کام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہے، لیکن سر یہ بڑا غلط ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار اور پھر بھارت کا نام انوالو ہے کہ انڈیا سے مشینری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے، اس کا ریاکشن تو آئے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں سرکاری افسر کہ ہاں دوسرا کام جو ہے نا ان کا رحیم یار خان والا گریڈ اسٹیشن لگانے کا اتحاد پارک کا، وہ کام ہو جائے گا۔ اینی ویز اس پہ ایک اور جو جملہ جو بھی سرکاری افسر موجود ہیں وہ وزیر اعظم کو اس مبین آڈیو کے اندر تجویز یہ دیتے ہیں کہ میرا مشورہ سر یہ ہے کہ ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں کیونکہ وہ کر لیں گے۔ تو ڈار صاحب کی ذرا بات کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے اب خود کنفرمیشن دے دی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں جلد ہی وطن واپس آ رہا ہوں، اگلے ہفتے جو ہے وہ یہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں کیونکہ ان کو ریلیف ملا ہے احتساب عدالت کی طرف سے کہ یہاں جب وہ پہنچیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور پی ایم ایل اے میں بھی بہت زیادہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز کو لے کر رنجشیں تھیں، مخالفتیں تھیں، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو اب پاکستان کی اکانومی معیشت سونپنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی لنڈن میں ملاقات چل رہی ہے، ڈار صاحب بھی اس میں موجود ہیں۔ پہلے تو ذرا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا ملک ہے یا یہ کیا جمہوری روایات ہیں کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ 2018 میں 3 مارچ کو وہ سینیٹر بنے، آج تک انہوں نے اوتھ نہیں لیا، تقریباً 2/3 ان کا جو ٹینیور ہے وہ گزر چکا ہے، 4.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں وطن لوٹوں گا اور میرا جو سینٹ کی سیٹ ہے اس کا اوتھ بھی پینڈنگ ہے۔ سو یہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ لکونہ ہے کانسٹیٹیوشن میں جی، اور اس کو اب انہوں نے یہ جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں اس میں ختم کیا ہے، اور لکونہ یہ کانسٹیٹیوشن میں رہا ہے کہ ایک صاحب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے جی، تو وہ اوتھ جب تک وہ اوتھ لے کے اسمبلی میں نہ بیٹھے وہ اس باعث ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے، کہ وہ اس نے شرکت نہیں کی اجلاس، وہ ڈسکوالیفائی صرف اسی وقت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، جب وہ ممبر بن گیا۔ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اور یہ دلیل منطق سے ٹائم سے تو یہی نکلتی ہے، غلط ہے لیکن نکلتی یہی ہے کہ جب تک کوئی ممبر نہ ہو جی، وہ ڈس ممبر نہیں ہو سکتا۔ اب جب تک ڈار ممبر نہیں ہے وہ حلف نہیں دیتا، وہ ریموو نہیں ہو سکتا، ہی ناٹ ممبر۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ اصول کہ اگر آپ 40 دن غیر حاضر رہے تو آپ کو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ ایک لکونہ، ایک ایسی خلا رہ گئی کانسٹیٹیوشن، اور ہوتے ہیں ہو جاتی ہے رہ جاتی۔ صحیح ہے، تو یہ اوبویسلی کانسٹیٹیوشن میں اس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خلا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ریلیف ملا، یا ایک کیس میں تو خیر ابھی نواز شریف صاحب نے بھی یہ عدالت میں پٹیشن جمع کرا دیا کہ نیب میں ان کا جو 14 کروڑ روپے کا ایک کیس ہے جو چل رہا ہے وہ خارج کیا جائے، کیونکہ اب نیب ترامیم میں نیب قانون میں تبدیلی آ چکی ہے اور اس کے مطابق جو ہے 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں نیب دیکھ سکتی۔ ابھی ان کو اسحاق ڈار صاحب کو بھی عدالت نے جو ہے وہ مفرور قرار دیا ہوا ہے، ان کو ابھی تو وارنٹ روم کے سسپینڈ کر دیے ہیں، لیکن اس میں آگے جا کے قانونی کاروائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن وہ آئیں گے 7 اکتوبر سے پہلے ان کو ہر حال میں آنا ہے، سو ان کو سب سے پہلے پریزنٹ کرنا پڑے گا خود کو کورٹ کے اندر، اور وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی وہ ضمانت شمانت مل سکتی ہے؟ وہ تو ضمانت مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہنر آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے نئی ترامیم کی ہے اس میں تو رعایتیں بہت سی مل گئی ہیں ان افراد کو جن کے سے بھی بالکل جی چل رہا ہے
جی بالکل. تو پھر وقت ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. ان کو بہت ایسے ملی ہیں, ایک مل گئی ہے, یہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے ہوئی ہے, اور وہی سے ہوئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کسی وقت بھی آ جائے, حلف نہ دیا ہو, ٹھیک ہے, کسی وقت بھی آ جائے, کیا 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال گزار کے آ جائے, اور کیا جی میں حلف لینے تو تیار ہوں, میں حلف لے اور میں کر سکتے ہیں. وزارت اب اس میں ایک جو انگریزوں نے نقطہ نکالا ہے جی, یہ ہے کہ آپ کسی کانسٹیٹوینسی کو ان ریپرزینٹیڈ نہیں چھوڑ سکتے. مطلب آئے وقت کے لیے, ٹھیک ہے, وہ وہاں کے جو ووٹر ہیں وہ ریپرزینٹیڈ ہی نہیں پارلیمنٹ میں. جن لوگوں کو اتحاد ان کی نمائندگی کرتا تھا, جن ووٹروں کی 4 سال کی نمائندگی نہیں ہوئی. بالکل یہی ایشو ہے. 2/3 تو ان کا جو ٹینیور تھا 6 میں سے 4.5 سال تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. ایک چیز وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر لیکونہ موجود ہے, تو اگر کوئی ممبر ہے اور وہ پھر جب تک مرضی اوتھ نہیں لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ جب چاہے آ کے اوتھ لے سکتا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, سابق وزیر مملکت بھی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. کنڈی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ایک آڈیو سنائی تھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ آپ سے سوال ہے, آپ سن لیں کہ وہ کیا ہے, اس کے بعد جواب بھی لینا ہے. یہ مبینہ آڈیو ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت ٹویٹ کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب کی مبینہ آڈیو ہے, آپ ان کے معاون خصوصی ہیں, آپ بتا دیجیے گا کہ کیا اس کی حقیقت ہے. سنائیے گا جی. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آئے گا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میں بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے رات بات کی تھی. he's her son-in-law and very dear to her and rightly so کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام نے بتایا سر, ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں, یہ تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں, تو اس کو آپ پہلے بتا دیں, پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا, جو گریٹ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رینگر خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. 2 کام بتایا تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی محل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے, تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گریٹ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس, وہ تو ہو جائے گا, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے بڑا فلیک آئے گا. جی, اور پھر میں چپکے سے آ جاتی, ECC میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن سے اپنا ٹرکی سے آؤں گا, میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. اگر یہ آڈیو اوبیسلی صحیح ہے تو سرکاری افسر بھی مشورہ دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ میرا مشورہ ہے کہ ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہوتے ہیں. کنڈی صاحب, اس آڈیو کی مبینہ آڈیو لی کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے ابھی آڈیو ہے پہلی دفعہ یہاں پر سنی ہے, اور اگر یہ مبینہ ویڈیو اگر حقیقت ہے تو بالکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو ہے وہ زیادہ اتھینٹیکیشن تو ابھی چل جائے گی 1-2 دن میں, لیکن اگر اتھینٹک بھی ہے بالکل ٹوٹلی نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو کبھی بھی ہم ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور ہم بالکل کلیئر جو ہے اس چیز کو جو ہے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم ایک طریقے سے اس میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپٹکس کے لیے بڑا غلط ہوگا اور اس کا ریاکشن آئے گا, یعنی ان کو اس چیز کا ادراک ہے. بالکل ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آڈیو حقیقت ہے تو بالکل غلط ہے. مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسٹریٹ اوے
कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको रिजेक्ट करेगी। ठीक है, चले मैं क्विकली अली मोहम्मद खान साहब का इस पे ज़रा जवाब ले लूँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आपने भी ऑडियो सुनी है, मैंने कुंडी साहब के लिए दूसरी दफ़ा भी सुना दी थी, आप फरमाइएगा आपको क्या लग रहा है इस ऑडियो के अंदर? वज़ीर आज़म साहब जो बार बार कह रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा ऑप्टिक्स के लिए, दूसरा काम वो जो सरकारी अफसर हैं वो कहते हैं वो रूटीन की चीज़ है, वो हो जाएगी, ये वाला मसला होगा, ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म को उसका कोई सबऑर्डिनेट बता रहा है कि हिंदुस्तान से कोई चीज़ आप मंगाते हैं तो इसकी ऑप्टिक्स गलत हो जाएंगी, मतलब है आप इसको गलत नहीं समझते। वो लोग जो कश्मीर में मुसलमानों का खून कर रहे हैं, मोदी जो मुसलमानों का दुश्मन अजीम है, जिसके हाथों पे गुजरात में मुसलमानों का खून है, जो कातिल है मुसलमानों का, उससे आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो अगर पब्लिक नहीं होगी तो ओके। ये सोच कैसे लिया पाकिस्तान के वजीर आजम ने कि मैं किसी को कह के हिंदुस्तान से कोई चीज मंगा लूंगा, भूल जाएं कि किसके लिए, क्योंकि मरीम नवाज तो जाहिर है वो हुकूमती शख्सियत नहीं है, पार्टी में बड़ी शख्सियत होंगी, लेकिन ये आदमी तो मुल्क के वजीर आजम है। हाउ कैन इवन थिंक कि वो हिंदुस्तान से कोई चीज मंगा सकते हैं? नीचे का बंदा आपको बताएगा कि हुजूर ये खुद कहते हैं हाँ ऑप्टिक्स ठीक नहीं होंगी, और दूसरा ये रहीम यार खान ने कोई चीज, यार आप वजीर आजम के तौर पे सुने, मेरी बात सुन लेना, आपने तो बड़ी लंबी मुझे तकरीरें सुना दी हैं, तो मेरी भी बात सुन लें कि रहीम यार खान में जनाब ये कोई चीज लगा रहे हैं, स्टेशन लगा रहे हैं, मैंने तो आपको इंटरप्ट ही नहीं किया। हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूज हिज ऑफिशियल पोजीशन, अपनी पोजीशन अपने घर वालों के लिए, ये बीबी मरियम के लिए? नंबर वन, ये बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरा, ये कोई शहबाज शरीफ से पूछेगा, बल्कि ये कुंडी साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई पूछे, कोई हिम्मत कोई करे कि वो जो हमारे खिलाफ बड़े ड्रामे होते थे, हालांकि इमरान खान ने हर तरह से जो है मैक्रोन पे प्रेशर डाला था, आज बड़े मैक्रोन से जो है शहबाज शरीफ साहब बड़े वो कल खुश होके मिल रहे थे। वो आदमी जिसने फ्रांस में शातिम रसूल के उस काम को सारा स्टेट लेवल पे ओन किया था, मेरे मुल्क का वजीर आजम जाके उससे इतनी खुशी से मिल कैसे सकता है? और आज वो सारी किधर है फजल रहमान साहब, और किधर है वो तहरीक लब्बैक वाले, क्यों नहीं निकलते शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? मैं समझता हूँ ये बहुत गलत काम शहबाज साहब ने किया है। और तीसरी बात ये है कि ये जो चीज आई है ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच है। मुल्क के वजीर आजम ने एक गलत काम किया है, ऑफिशियल पोजीशन को जो है वो यूज कर रहा है, हिंदुस्तान से मंगा रहा है, नहीं मंगा रहा, उस पर तो हमने बात कर ली, उसकी बातें लीक हुई हैं, इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म हाउस सिक्योर ही नहीं है। चलिए सही, ये तो खैर कुंडी साहब ने भी कहा कि ऑब्वियसली हमें इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता है, अगर वाकई ये है तो वो कहते हैं कि ये गलत है, वो कंडेम करते हैं इस चीज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे क्विकली एक ब्रेक के लिए ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कुंडी साहब, आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनी है ब्रेक पे जाने से पहले। एक तो खैर उन्होंने वो इंडिया के हवाले से बात की, और दूसरा कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो बहुत शोर मचाया जाता था इंडिया को लेके भी, फ्रांस को लेके भी, अब क्यों नहीं बात उठा रहे इस टॉपिक पे? देखिए, मेरे ख्याल में कल वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी यूएन में, उसने तकरीबन तमाम पॉइंट्स को कवर किया। इंडिया के हवाले से भी आपने उसकी स्पीच सुनी, बाकी इशूज़ पे भी सुनी, और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी मुख्तलिफ फोरम्स पे खिताब किया। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मतलब है कि वो था जिसमें उन्होंने कश्मीर जो हमारा फ्लड की सिचुएशन है या फ़लस्तीन के ऊपर जो हवाले थे, तो तमाम इशूज़ तकरीबन मैं समझता हूँ कि हाँ, तनकीद करना अपोजिशन का एक जमहूरी है कि वो कह सकते हैं कि इसमें ये कमी रह गई, इसमें वो कमी रह गई, उनका जमहूरी है कि वो तनकीद करते रहे। इकॉनमी जो कि ऑब्वियसली आप सब लोग एतराफ़ कर रहे हैं, अब मिफ्ताह इस्माइल और शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ को लेकर खुद पीटीआई तनकीद करती थी, अब आपके अपने इत्तेहादी पीएमएलएन जिनके वो टीम मेंबर हैं, इकॉनमी संभालने का उनको टास्क दिया गया, वही तनकीद करना शुरू हो गए उन पे, इसीलिए वो मिफ्ताह इस्माइल को साइडलाइन करके आप डार साहब को ला रहे हैं। देखिए, डार साहब की भी बात हो रही थी और एतजाज़ साहब की भी मैं सुन रहा था कि डार साहब वापस आ रहे हैं, और उन्होंने, मैंने टीवी भी देखा कि उन्होंने गालिबन 7 अक्टूबर से पहले का कहा है कि मैं आ रहा हूँ। वो आ रहे हैं, और कोर्ट को मेरे ख्याल में, मैंने कल जो कोर्ट में था कि वो आएंगे, सीधा कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड करने को उन्होंने, और ज़मानत मिल जाएगी, कोर्ट ने डिसाइड करने को उन्होंने क्या करना है। बाकी ये इसका जो है पीएमएलएन के इंटरनल वो है कि वो उसको वजीर बनाते हैं। आप लोग भी तो देखें, डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, ठीक है उनका मामला है,
لیکن جب جس کا دل چاہے وہ ٹھیک ہے, وہ اعتزاز صاحب نے کہہ دیا کانسٹیٹیوشن میں کلکونہ موجود ہے, بٹ جب جس کا دل چاہے وہ ملک سے باہر چلا جائے. ان کے کیس میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب پہ الزام لگایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت کہ انہوں نے جی اپنے جہاز میں ان کو بھگا دیا ہے. اب وہ دل کر رہا ہے ان کا 4.5 سال کے بعد کہ وہ اوتھ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی سیٹ کا, تو واپس آ جائیں گے. دیکھیں آئین میں بہت سی جو چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں. ہم جب پارلیمنٹ میں آتے تو ہم ایک جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے 73 کا آئین دیا, پھر ہم نے 18 امینڈمنٹ کی, اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اگلی حکومت کو چاہے تو اس کو آگے لے کے چلتے, پھر اس کے بعد جو حکومت آتی. میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو اعتزاز نے بات کی کہ 40 دن کا جو ہے وہ اگر آپ غیر حاضر رہیں تو کوئی بھی ممبر کھڑا ہو کے ایک موشن موو کر سکتا ہے کسی وجہ سے. اب پی ٹی آئی کے جو ممبر دھرنے میں تھے اور جب یہ واپس پارلیمنٹ میں آئے, حالانکہ اس وقت بھی استعفے اس ٹائم پہ بھی دیے تھے اور غیر حاضر تھے, ایکسیپٹ نہیں ہوئے, غیر حاضر تھے. 40 ڈیز کا جو چکر ہے 40 ڈیز غیر حاضر بھی تھے. اس میں پھر جے یو آئی نے ایک موشن موو کی تھی جو کہ تمام اس وقت کی اتحادیوں نے کہا اور جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اس کو جو ہے خورشید شاہ اور لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے کہا تھا اس چیز کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. دیکھیں اس ملک کا المیہ ہے. آپ مجھے بتائیں عشرت العباد پہ کتنے کیسز تھے اور پاکستان کی سرزمین پہ لینڈ کر کے سیدھا گورنر ہاؤس کے خلع اٹھایا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ فلاز ہیں اور اس چیز کو ہمیں ایز اے پولیٹیشین ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. اور اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سب کو بیٹھ کر ان چیزوں کو بہتری کی طرف جانا. اب میں بولوں کہ نہیں کیونکہ عشرت العباد ایسے تھا تو آج وہ دیکھیں اگر وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر یہ چیزیں ہم ٹھیک کرتے تو آج یہ چیز نہ ہوتی. آج ہم اس پہ ڈیبیٹ نہ کرتے. لیجسلیٹرز کا ہمارے کام ہے, آپ نہیں لیجسلیشن ہمارا کام ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت چیزیں بہتر کی ہیں, لیکن اس کے بعد جس میں جو کمی بیشی تھی آگے آنے والوں کو ان کو اور بہتر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم بہتر کرتے تو آج یہ والی چیز نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب آپ بتائیے, اب ڈار صاحب تو جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے پہنچ بھی جاؤں گا, میرا جو سینٹ کا اوتھ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. اور کہیں ان کا یہ بیان بھی میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی میں نے 3 دھرنے اٹھائے ہیں تو چوتھا بھی اٹھا لوں گا. یعنی آپ لوگوں کی طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد آ جائیں گے تو سنبھال لیں گے آپ کو. دیکھیں اس ملک کا مذاق بنا دیا گیا ہے. فاؤنڈر آف دا نیشن کی زندگی دیکھیں وہ کیا تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو چھوڑے نا جی, اس پہ تو عمل کرنا اس کے تو قریب بھی ہم نہیں جا رہے. کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو کیا سعدیہ افضال صاحبہ اگر آپ 1-2 کروڑ روپے کوئی ادھر ادھر خورد برد کرنے آپ کو لیے لوگ چھوڑیں گے؟ نظام چھوڑے گا؟ آپ کو سانس لینے نہیں دیں گے. ہاں اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ ریلیکس کریں. یہ کس قانون میں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی عدالت پہ اس پہ جانا چاہیے اور محترم عدالتوں کو سو موٹو لینا چاہیے کہ 50 کروڑ سے اگر ایک شخص نے کم کرپشن کی ہے یا نہیں کی, اس پہ الزام ہے, وہ نیب کی جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے, کیونکہ نیب تحقیق ہی نہیں کر سکتی. جی یہ کیا ملک ہم بنانے جا رہے ہیں؟ یہ کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اور اس میں یہاں فضل الرحمان صاحب پہ سب سے بڑا سوال ہے کہ حضور یہ لوگ تو چھوڑیں, ہم کہتے ہیں چلو عام لوگ ہیں, دین کا نہیں پتا. آپ کو تو پتا ہے. دیکھیں میں not talking as a PTI member, I'm talking as a پاکستانی. پاکستانیوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پارلیمان ہے, جو سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے, یہ طاقت, میں سوری آئی ایم یوزنگ a strong word, کیا یہ طاقتور لوگوں کے پیر کی جوتی ہے کہ جب آپ کا جی آئی پہننے, جب جی آئی اتارنے, سینٹ از دا ہاؤس آف فیڈریشن, کہ آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, آپ بھاگیں. اب آپ کی حکومت آ گئی ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم میں تحریف کر کے قانون میں کہ 50 کروڑ سے 1 روپے کم ہوگا تو میرے پہ نیب کا پرچہ نہیں کٹے گا. نیب کے کیسز آج واپس ہو رہے ہیں. اب آپ واپس آئیں, اس کا مطلب ہے, سوری سعدیہ افضال صاحبہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کنڈی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہیں وہ یہ بھی مڈل کلاس کے آدمی ہیں. یہ بھی میرے خیال میں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے کرپشن کے لیے, بچانے کے لیے. Parliament is being used as a tool to save corrupt people. This is a shame for the people of Pakistan. یقین کریں میں کسی اسحاق ڈار صاحب کے ذاتی خلاف نہیں ہوں, میں ان کو زندگی میں شاید ذاتی طور پہ ملا بھی نہیں ہوں گا, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ look at him, look at the atrocity, کہ وہ ٹاپ لیول کا لیڈر بھی نہیں ہے, وہ ٹاپ لیول کا لیڈر نہیں ہے, وہ ان کا صرف کیئر ٹیکر ہے یہ بزنس افیئرز کا.
And look at how he is abusing the system. یہ نہیں اس لیے نہیں بنا تھا پاکستان, یہ اس لیے نہیں بنا تھا. اور ہمارے بیچ میں سے بھی تحریک انصاف یا گورنمنٹ جو اس وقت آج کی اپوزیشن ہے, ہم میں سے بھی کوئی ابیوز کر رہا ہے, I would be the last person to defend that person. دیکھیں خدا کا واسطہ ہے کنڈی صاحب, آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, مجھے خوشی ہے آپ کابینہ میں آ گئے. اس بات کا دکھ ہے کہ 72 ہو گئے, آپ ایلیجبل ہیں, آپ ان کے پہلے 30-35 میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈپٹی اسپیکری کی ہے. میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو خوش کر رہا ہوں یا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, لیکن آپ ایلیجبل ہیں, آپ ہلکے کی بھی اجازت کرتے ہیں. لیکن 72 بندے آپ کی جماعت نے لے لیے حکومت نے, جس میں سے کوئی 30-35 اور وداؤٹ پورٹ فولیو. لیکن وہ ایک اور طرف ڈیبیٹ جاری ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کو عام آدمی کے رہنے کے قابل چھوڑو یار. یہ عدالتیں, یہ پولیس کا نظام, اس کو عام آدمی کے رہنے کے قابل چھوڑو یار. یہ لوگ تو نکل جائیں گے ملک سے باہر, بچے بھی باہر ہیں. آپ کے میرے انہوں نے کنڈی صاحب جواب دیں گے. ریئلی ویری سیڈ, سیڈ ڈے فار پاکستان, ریئلی سیڈ ڈے فار پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں علی محمد خان نے جو باتیں کی اس میں میں کچھ باتوں سے بالکل ایگری کروں گا, اور اس میں یہ ہے دیکھیں یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے, پارلیمنٹ نے ٹھیک کرنی تھی. ابھی جو پچھلے 3-4 سال ان کی حکومت تھی, ان کو چاہیے تھا, دیکھیں آپ نے اتنی پولرائزیشن کی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میرے بہت سے اختلافات ہوں گے علی محمد خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکلی, ٹھیک ہے, لیکن جب ایک موقع آتا ہے, اگر میں آج حکومت میں ہوں یا یہ کل حکومت میں ہے, تو ان کو جو ہے یہ چیز کرنی پڑتی ہے کہ اپوزیشن بیٹھے میں چیزیں ٹھیک کریں. اب مجھے پتہ ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ نیب ٹھیک ہے, نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیب اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے بھی بات کی نا 50 کروڑ سے کم. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے 5 ارب کرپشن کی ہے, نیب کہتا ہے وہ میرے ساتھ ڈیل کرو, 50 کروڑ یا 1 ارب دے دو, 4 کروڑ تمہارے کلیئر ہو گئے. ہم اسی لیے کہتے ہیں اغوا برائے تاوان کے پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ اسد منیر نے کیوں خودکشی کی, کچھ لوگوں کی اموات کیوں ہوئی. بالکل دیکھیں اگر سپوز کچھ بھی کیسز نہیں نیب آج سپوز میرے اوپر نہیں تھے, ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا. نیب آج دیکھیں نیب آج میرے اوپر ایک کیس بناتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیس چلتا ہے اور آپ ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی کیس بن گیا, اتنے پیسے 2 سال بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی یہ تو کچھ نہیں ملا. لیکن 2 سال جو کریکٹر سیشن اس کو کون جواب دے گا. ہم کہتے ہیں بالکل پکڑے, میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا, جو بھی کرپٹ ہے ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے اکراس دی بورڈ, چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہو. ہمیں کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اس چیز میں ترمیم کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو اور زیادہ وہ کرتے کہ یہ چیز نہ ہوتی, لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں اچھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرتے, آج اس کی کنٹینیوٹی ہم کرتے, جو ابھی جو مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو موجود ہے وہ کرتی اور آگے بھی کرتی. لیکن ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے دیکھیں یہ نیا پولیٹیکل وکٹر, کیونکہ جب آپ کی پارٹی کا ایک آ جاتا تھا, سپوز آج میں کہوں کہ اگلے ہفتے ABC کوئی گرفتار ہوگا اور اگلے ہفتے گرفتار ہو جائے گا, تو پھر میں کیا مطلب ہوگا اس کا کہ مجھے پتہ ہے ان چیز کا. تو لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بہت بھی لڑیں, ہم نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن ہم اگر آپس میں لڑیں گے, پولرائزیشن ہوگی, ہم آپس میں فیصلہ نہیں کریں گے, پھر اور لوگ آ کر فیصلہ کریں گے. اب ایک اور چیز دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں پارلیمان میں فیصلے ہونے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ PTI کو بھی بڑے دنوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ پارلیمان جائیں, وہاں اپنا کردار ادا کریں, یا جلد بازی نہ کریں. ابھی جو آج خان صاحب نے, ایک تو رحیم یار خان میں ان کا جلسہ, پھر دوسری طرف آج ہی کے دن جب ان سے آج یہ توقع کہ کوئی اعلان کریں گے تاریخ کا, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں مشروط ایک وہ شرط انہوں نے رکھ دی اور مشروط طور پہ واپس آنے کو تیار ہوں پارلیمان میں, اور وہ یہ ہے کہ آپ سائفر کی تحقیقات کرا دیں. تو یہ آ جائیں گے واپس پارلیمان میں. اب وہ ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے, آپ لوگوں کا تو کمیشن مانیں گے نہیں, پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس پہ آپ, اگر یہ آج ہوتے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بلز ہیں جو کہ شاید نہ پاس ہوتے. بہت کم میجورٹی ہے حکومت کی. بالکل. ان کی اتحادی جو ماضی کے تھے 2008 میں یہ اتحادی ہمارے ساتھ تھے. یہ پرویز الہی کس کا ڈپٹی وزیر اعظم تھا؟ ہمارا تھا. ان کی آدھی کابینہ کون کس کی تھی؟ ہماری تھی. آج وہ ان کے ساتھ ہیں. تھے ان کی اتحادی چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے, کل وہ ان کے پاس. دیکھیں پالیٹکس ہے, یہ کبھی بھی کسی کا کسی ویسے ایسی کوئی قانون سازی بھی آپ لوگ کر لیں کہ جن کو آپ پاکستان تحریک انصاف یا آپ لوگ ادھر ادھر جانے والوں کو لوٹے کہتے ہیں, کہ وہ جس کا دل کرتا ہے ایک پارٹی چھوڑ دوسری پارٹی میں آ جاؤ, دوسری پارٹی کے بجائے تیسری پارٹی اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ پارٹی ان کو لے لیتی ہے. آپ لوگ ایسی قانون سازی کریں کہ بھائی نہ لیں پھر دوسری پارٹی کے لوگوں کو. میں نے کئی پروگراموں میں, شاید آپ کے پروگرام میں, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ایسی قانون سازی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کو کم از کم پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اس پارٹی میں رہ کر 2 دفعہ الیکشن نہ لڑے, تیسری دفعہ جا کے الیکشن لڑے. وہ پارٹی میں 2 دفعہ مطلب 10 سال گزارے, اس کے بعد اس کو ٹکٹ ملے.
मैं कहता हूँ कि सब ठीक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आपकी देखिए, पार्टी में अलमी आ है, जाएंगे, पीटीआई इक़्तिदार में अलमी आएगी है। तो वहाँ देखिए चले मेजॉरिटी जाएंगे। लोग, मैं कहूँगा मेजॉरिटी लोग थे जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, हमारे साथ थे, जी। फिर नून के साथ थे, आज इनके फ्रंट लाइनर बने हुए हैं। कल कोई और होगा तो वो मतलब है कि हर किसी के साथ यही लोग होते हैं। लगा दे पाबंदी, सारी सियासी जमातें बैठ जाएं कि जी 2 दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तीसरे उस पर हम उसको टिकट तीसरे पे टिकट मिल देखते हैं फिर कौन पार्टी छोड़ता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, अली मोहम्मद खान साहब, ये साइफर की तहकीकात वाला मामला कैसे हल करेंगे? ये हुकूमत या इनके मातहत इदारे जिसमें इन्वॉल्व हों और वो तहकीकात करें, वो कमीशन बनाएं, उससे तो आप लोग पहले ही इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन को लेके एक खत आपका मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसी खत को या आपके वकला जाकर उसी चीज़ को परसू करें, ये मुतालबा आप किससे कर रहे हैं? वैसे तो उन्होंने आज तारीख का ऐलान करना था, लेकिन आज ये क्यों कह दिया कि हाँ वापस आने को तैयार हैं इस शर्त पे? देखिए, आपको याद होगा, इस पे मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखें, काबीना की जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिस रात हमारी हुकूमत पे शब खून मारा गया, आई हैव द ऑनर टू अटेंड दैट मीटिंग, और मैंने उस मीटिंग में इमरान खान साहब का उनका देखा सारा डिमीनर, ही वाज वेरी कंपोज्ड, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। और उस आखिरी मीटिंग में उन्होंने कुछ जरूरी अहकामात दिए, जिसमें एक ये भी था कि जो ये साइफर वाला मामला था, इसको जिम्मेदार लोगों को भेजा जाए ताकि इस पे आइंदा इन्वेस्टिगेशन हो। अब परसों चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के, और कल मेरे ख्याल में ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है। हम उनको रिगार्ड करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जाहिर है उन्होंने गुड नेचर में बात की है, और उनका जाती उसमें क्या मकसद होना है, वो मुल्क को अच्छा दिखना चाहते हैं। अब एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मौजूदा निज़ाम को एक वे आउट दिया है, और बड़ा अच्छा वे आउट दिया है कि आप जिस बुनियाद पे वो ऐवान से बाहर आए हैं उसको आप वो टेस्ट कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। अब अच्छा वो कौन करेंगे? वो लोग तो कर नहीं सकते जो इसकी बुनियाद पे आके आए बैठे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे द न्यूट्रल आर्बिटर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये मुअज़्ज़ज़ अदालतें न्यूट्रल आर्बिटर हैं। अगर इसका, मैं इस पे खान साहब ने बात नहीं की, मैंने नहीं सुनी ये वाली बात, ये मैं खुद से कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की है। मैं खुद से ये बात आगे की कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करें जुडिशल कमीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नीचे बनता है, खान साहब शायद ये बात करें भी, तो वो शायद सबको फिर एक्सेप्टेबल होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन उनके नीचे बने। और जिस तरह मियां साहब के दौर में फिर इदारों ने भी हर तरह से सपोर्ट की थी इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर जो हमारे हसास इदारे हैं या जितने भी पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एड में है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और तो मेरे ख्याल में एक खान साहब ने सिस्टम को वे आउट दिया है, एक तरीका बताया है। अब अगर ये लोग इसमें सीरियस हैं और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिस्टम को वे आउट दिया है, सुबह से पीएमएलएन वाले खान साहब के इस बयान के बाद से कह रहे हैं कि खान साहब और पीटीआई जो है वो सेफ एग्जिट अब चाह रही है, उनको समझ आ गया है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। एक मुझे नुक्ता इस पे रखने दें, एक मुझे बात इस पे रखने दें, एक मुझे बात इस पे रखने दें। जी फरमाइए। देखें, अगर मेरे पे अभी मेरी बहन सादिया अफजाल एक एलिगेशन लगाए कि अली मोहम्मद ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 5 करोड़ रुपए की करप्शन की है, ठीक है जी, एक इल्जाम है, एलिगेशन है। अच्छा, मैंने अगर खुदा न खास्ता की है तो मैं आए बाय शाइन करूंगा, अगर मैंने नहीं की तो मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन करो। तो अगर ये जो हमारी इंपोर्टेड हुकूमत इधर बैठी है शहबाज साहब की, ये इंपोर्टेड नहीं है, ये साइफर की बिना पे नहीं आई, तो हमसे ज्यादा इनको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस ऑफर की इमरान खान साहब की। आए, हम तो इंपोर्टेड नहीं है, हम तो एक नेशनल प्रोसेस से आए, हम तो अदम एतमाद से हैं, हम तो अमेरिका की मां पे नहीं आए। आओ करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर इनके दिल में चोर नहीं है तो इमरान खान साहब की इस ऑफर को एक्सेप्ट करें। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आती हूं तो कुंडी साहब से इसका जवाब लेते हैं। आप कहते हैं कि ये वे आउट दिया है खान साहब ने सिस्टम को कि साइफर की तहकीकात करा लें तो हम वापस आ जाएंगे, और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामान में वापस आ जाएंगे, कौमी असम्बली में आके बैठ जाएंगे, तो ये जो सारा मामला चल रहा है कि जिस सड़कों पर हैं या जलसे हैं या अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है, वो चीज़ भी उस तरह से थम जाएगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کنڈی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وے آؤٹ دیا ہے سسٹم کو خان صاحب نے. تو سائفر کی تحقیقات وہ کہتے ہیں کہ اگر صاف ہیں, سائفر کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں, سازش کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں, تو تحقیقات کرائیں اور اپنے دامن پہ لگا یہ داغ دھوئیں. دیکھیں میں نے وہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کی نہیں دیکھی جس میں انہوں نے سائفر کا ذکر کیا اور شاید رکھی. آج کا ہے, آج وہ کچھ رپورٹر سے ملیں اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کیا. تو اس پہ ڈیفینیٹلی اگر ایسی بات ہے تو نیکسٹ کیبنٹ میٹ میں ڈسکس ہوگا, اور اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ, میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل ورک ایز اے پولیٹیکل ورک ان کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. ایک کردار ان کا جو ہے پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی, بہت اچھی بات ہے. کل ان کے پاس میجورٹی آتی ہے تو اعتماد بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امریکی سازش ہے یا برطانوی سازش ہے یا کوئی اور سازش ہے, اور ان کے پاس میجورٹی آتی تو کر لیں. لیکن یہ چیزیں تو سائفر کی ایک دو دفعہ ڈسکس بھی ہو چکی ہیں, اور اس پہ کلیئرلی ڈی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہے, اگر چیز وہ کہتے ہیں بس ایک تحقیقات کریں نا, اف اینڈ بٹ پہ ایک مفروض ہے. چلیں اگر ایک کمیشن بنا دینے پہ یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو کیا مذائقہ؟ نہیں وہ تو دیکھیں, اب میں اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتا ایسی بات جس پہ پھر یہ کہیں کہ یہ, لیکن ایک مفروض پہ بات کرتے ہیں. اگر کبھی کچھ ہو بھی جاتی ہے اور یہ غلط بھی ثابت ہو جائے, پھر یہ کیا کریں؟ پھر قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے یہ غلط بیانی سے کام لیا تھا, ہم غلط تھے, اور ہم نے ابھی تک جو بھی تقریریں کی ہیں ہم اس سے جو ہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت سے معافی بھی مانگتے ہیں اور قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلط بیان سے کام لیا تھا. اچھا, یہ وہ والی بات ہو گئی علی محمد خان صاحب کہ وہ جو 4 حلقوں والی بات تھی, اس پہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو اس میں ثابت یہ ہوا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوئی, بے ضابطگیاں, irregularities جو ہیں وہ پائی گئی ہیں. سو اگر جو کنڈی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اس میں ثابت نہیں ہوتی یہ سازش, تو پھر آپ قوم سے معافی مانگیں گے؟ دیکھیں یہ تو مفروضے پہ بات ہے نا, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاتا ہوں کہ آج آپ عام لوگ جو اوپینین میکرز ہیں یا عام عوام ہیں, آپ ان کے پاس آج جائیں, ان سے آپ پوچھیں ان کی نظر میں پولیٹیکل جو بھی لیڈرشپ ہے, جتنی بھی ہے, سارا جو پولیٹیکل کلچر جتنا بھی ہے, وہ اس سے مایوس ہیں. کس بات پہ؟ وہ اس بات پہ مایوس ہیں کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنے مسائل کا حل پارلیمنٹس میں سے نہیں نکال رہی. ہر چیز کے لیے ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں, اور عوام کے کیسز وہاں پہ بیچاروں کے پڑے ہوئے. 302 کے ملزمانوں کی آدھی زندگی کالی داڑیوں والے سفید ہو گئے ہیں, ان کی پیشی نہیں آ رہی, کیونکہ بیچارے سپریم کورٹ اور آنریبل ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ کیا کریں, ان کے مطلب وہ لاکھوں کیسز پڑھنے میں کس کس کو سنیں, اوپر سے پولیٹیکل سارا برڈن ان پہ آ رہا ہے. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ پولیٹیکل ایشوز. وہ کیا کریں؟ ہم ان کے پاس جا کے پٹیشن, یہ ہم پہ غلط کیسز کرتے ہیں. جیسے اب دیکھیں میرے پہ 3 مرچوں سے نہیں ڈرتا, میں خود وکیل ہوں, ایسے ایگزامپل کروں کہ میرے پہ ملک دشمنی کا پرچہ ہے, عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا کاٹا. دیکھیں اسد عمر جیسا بندہ پڑھا لکھا, شفقت محمود صاحب, میں کہتا ہوں انہیں کبھی زندگی میں جو ہے چونٹی نہیں ماری ہوگی, وہ پڑھا لکھا پڑھنے لکھنے والا آدمی, اس پہ بھی دہشت گردی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کی نظر میں پولیٹیکل کلاس کی عزت کم کریں کہ یار یہ دیکھو جس کے پاس اختیار آتا ہے, اب میں جا کے یہ کنڈی صاحب پہ, یہ بیچارہ شریف آدمی ہے, اس پہ میں دہشت گردی کا پرچہ کاٹوں, میں کوئی اچھا لگوں گا؟ اچھا یہ کر کے نا ہوتا کیا ہے آخر میں؟ ہوتا کوئی نہیں پھانسی چڑھا آج تک, سوائے بھٹو صاحب کے مرحوم کے, کوئی نہیں چڑھا پھانسی. لیکن اس سے ہوتا یہ, لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو جب تک ان پہ ڈنڈا نہیں رکھتے یہ سیاسی لوگ اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے. آج عمران خان صاحب نے آپ کو پولیٹیکل وے آؤٹ دیا ہے, اس کا نون لیگ ویسے ایک منٹ بات بھی تو یہ ٹھیک ہے نا. میں آپ ہی سے بات کری ہوں, دیکھیں آپ کی مثال ہمارے سامنے, علی بھائی بات سنیں, آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے نا. آپ کو ہم نے پارلیمان میں جاتے ہوئے دیکھا, ریگولرلی وہاں پہ موجود ہوتے تھے, سوال جواب ہو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, آپ کی سپیچز سن رہے ہیں. ابھی میں بریک میں کنڈی صاحب کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا یہ میرا بھائی علی واحد آدمی تھا جو کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد وہ جو اس رات کو آپ کی تقریر تھی وہ یو میڈ ہسٹری. وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ باقی لوگ جو بھاگ گئے تھے آپ کے پارلیمان میں, کوئی وہاں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. آپ کے اپنے لوگ پارلیمان کو کبھی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ واپس آ جائیں, آپ جیسے لوگ اپنا کردار ادا کر لیں, منا لیں. خان صاحب کو بھی تو مشورے دینے والے بڑے لوگ ہیں نا, جی چلیں جارحانہ پالیسی لے کر چلیں, احتجاجی پالیسی چلیں. پارلیمان جو اصل جگہ ہے وہاں پہ آپ لوگ اپنا کیوں نہیں مضبوط کرتے خود کو؟ دیکھیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں وہ کوئی آدمی نہیں ہوتا جو اپنے دوستوں پہ سٹینڈ نہ لے. کوئی پی ٹی آئی کا ایک بندہ نہیں بھاگا تھا, سارے ادھر ہی تھے.
لیکن یہ تھا کہ وہ چونکہ آخری رات تھی اور وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چلے جانا ہے. میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرس تھا, میں نے ضروری جانا کہ مجھے ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ علی محمد سارے ادھر جو میرے جتنے بھی میرے کولیگ ہیں سارے کے سارے جو ہیں خان صاحب کی سپاہی ہیں. جس طرح یہ جو کنڈی صاحب ہیں, یہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے, یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھٹو فیملی کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ, کیونکہ یہ انہوں نے کبھی اپنی وہ نہیں چینج کی. تو یہ کوئی غلط کانسیپٹ ہے کہ خدا نہ خاصا بھاگ گئے تھے, کوئی نہیں بھاگا تھا. ایوری بڈی واز دیئر ان دا لابی. تو ایک تو یہ بات ہے, میں نے صرف اپنی ڈیوٹی کی, میں نے کوئی تیر نہیں مارا. میں تو ایوان کی بات کر رہی ہوں. اچھا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ the political battle has to be fought in the political arena. جب بھی سیاستدانوں نے سیاسی میدان میں اپنا مقابلہ نہیں لڑا اور سیاسی میدان میں مخالفت کے باوجود اپنے مسئلے حل نہیں کیے, جب بھی کہیں اور بات گئی ہے, نقصان پولیٹیکل کلچر کا ہوا ہے. اس رات فیصلہ ہو گیا تھا بھٹو صاحب کا 9 ستاروں کے ساتھ, لیکن پھر اتنی دیر کر دی. وہ کیا کوثر نیازی صاحب کہتے تھے, ایک اور لائن کٹ گئی. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے سیاسی مسئلے سیاسی میدانوں میں حل کرنے چاہیے. اور ملک کے سب سے مقبول لیڈر نے ایک آپ کو آپشن دیا ہے, اور اگر یہ سسٹم کو وے آؤٹ دیا ہے, اگر اس کو کوئی انجیکشن سے نا کوئی انجیکشن سے کوئی چیز انجیکٹ ہوتی ہو نا, تو نون لیگ میں سیاست انجیکٹ کر دیں. ان سے یہ فرونیت نون لیگ سے نکالیں, جس طرح سے بندہ زہر نکالتا ہے اور انہیں سیاست انجیکٹ کریں. لیکن میں کنڈی صاحب سے ایک سوال کر لوں, کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کچھ نظریاتی ڈفرینسز ہیں, گو کے اکٹھے ہو گئے پی ڈی ایم میں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ابھی بھی موجود ہیں. انٹیریئر منسٹر کنڈی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے نئے طریقے نکال لیے, یہ لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں ہے سینگ کو دھونی دیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے. ہمارے معجون تیار کر لیے, ڈرون سے ہم جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں, بڑی ماڈرن ٹیکنیکس ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو یہ انٹیریئر منسٹر اپنے شہریوں پہ ڈرون سے ٹیئر گیس جو ہے وہ برسائیں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اب پی ٹی آئی کا جلسہ ہے, وہ بھی جو ہے وہ سیاسی ڈفرینٹ ڈائلاگ میں, کچھ ایسی چیزیں کہ انٹرنیٹ سے لکھا ہوگا, لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو آپ ڈرون سے, پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی بتائیے ذرا. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر جب جو ہے اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کریں, جی, اور پورا من احتجاج ایک ہر پارٹی کا ایک جمہوری حق ہے. اپوزیشن کا جمہوری حق ہے, بالکل یہ احتجاج کریں. ان کا حق ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ مانگے, جلدی الیکشن مانگے, ان کا حق ہے. ہم بھی 4 سال الیکشن ہی مانگ رہے تھے نا, تو یہ الیکشن مانگے ابھی یہ واپس آئیں نہیں ایسے پولیٹیکل لوگ. اب یہ علی محمد خان نے بات کی نا کہ لوگ کیوں مایوس ہیں. لوگ اس لیے مایوس ہیں کہ روز لوگ 7 بجے سے 11 بجے تک ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بولا بلا کہتے ہیں, گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلاب میں ہم بیٹھے بے سر سمانی کی حالت میں, اور یہ پارلیمنٹ میں آنے کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اقتدار کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارا کوئی سیلاب کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ہماری چھتیں چلی گئی, ہمارا سب کچھ لوٹ گیا ہے, ہماری امداد کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ابھی اقتدار کے لیے باتیں کر. تو اس لیے لوگوں کا جو ہے جو وہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جب تک اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور آپ بولیں گے ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے کسی سے نہیں بیٹھنا, ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا, بٹ آپ کو ایونچولی پی ٹی آئی ٹیبل پہ آتی نظر آ رہی ہے. پھر انکروچمنٹ ہوگی. پھر آپ جیسے شے آپ ہی دیتے ہیں نا, پھر بالکل ہم دیتے ہیں, ہم اپنی داڑھی خود پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آئے ہماری داڑھی پکڑ. ویری گڈ, ویری نائسلی پٹ. بائی دا وے, اس سے بہتر جو ہے نا مثال ہو نہیں سکتی تھی. اسی نوٹ پہ ذرا ختم کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.